محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا. کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بغیر فرمانے ابن زہرا، بغیر فرمانے ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. کبھی گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی. کرے گا پھر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی. چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ. کسی کا سکہ نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں. دکان فتووں کی بند ہوگی، دکان فتووں کی بند ہوگی. کسی کا فتوا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے. امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے. اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی. یہ کم زیادہ نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بغیر فرمانے ابن زہرا، بغیر فرمانے ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے
सलावत या इमाम अल-मुंतज़िर या इमाम अल-मुंतज़िर ज़हूर इमाम ज़मान बआवाज़ बुलंद सलावत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। आप सबको पता है मेरे साथ धोखा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी हेड मिस्ट्रेस बैठी हैं यहाँ पर वीपी, मुझे कहा था कि 11:50 पे आपको मेंबर दे देंगे और ये मेरे 8.5 मिनट खा गई। अल्लाह पूछेगा इनको, ठीक है। एक सलवा पढ़ दें आप लोग मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ईमानदारी की बात है कि मैं जब आप लोगों के पास आके बैठता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा माहौल होता है यहाँ पर, इतने अच्छे अंदाज से आप लोग जिक्र अहले बैत कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। फॉर नथिंग बट टू अर्न समथिंग एंड टू लर्न समथिंग ऑलवेज। अल्लाह इस पूरी टीम को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। इतने अच्छे अंदाज से आप लोग जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और इतने अच्छे अंदाज से इसको चलाते हैं कि आई रियली ऑलवेज मेस्मराइज्ड। रजब का महीना है बाकायदा और जाहिर सी बात है कि ये शुरू होने वाला, ऑफ कोर्स वो चांद जो आज रात को नजर आने वाला था वो आपको अभी फिलहाल नजर आ गया, ठीक है ना। तो आप यूँ समझ लें कि वो चांद स्टार्ट, मेरे बालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चेहरे की नूरानियत की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो रजब का महीना ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ एंड कल इंशाल्लाह 99% चांसेस हैं कि आज माह रजब का चांद इंशाल्लाह नजर आ जाएगा रात को। तो डेफिनेटली कल इंशाल्लाह हमारे पास फर्स्ट रजब होगी और पहली रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत के पास। तो बड़ी बरकतें हैं इस रजब के महीने की। मैं जल्दी जल्दी जो मेरे पास गुंजाइश है, जाहिर सी बात है कि एक डिसिप्लिन स्टाइल में इस प्रोग्राम को अपने एंड तक पहुंचना है, तो आई वुड लव के टाइम पर ही बात को ख़त्म करूं। जा रहा हूं कि कुछ बातें आपके जहन में बैठ जाए जो आपको शायद फ्यूचर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज। 4 महीने ऐसे थे जिनमें जंग करना अरब हराम समझते थे। राइट और रॉन्ग? सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना कि 4 महीने ऐसे थे इन्हें पैगंबर से पहले जब अरब आपस में जंग नहीं करते थे? सुना है किसी ने? जिन्होंने सुना है जरा फिर एक बार हाथ उठाएं। अच्छा बताइए कौन कौन से 4 महीने, कोई बताएगा? वहां से कोई आवाज है? रजब, शाबान, क्या? रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रम। और कोई आवाज? अच्छा 99% केसेस में जहां मैंने सवाल पूछा तो यही जवाब आया, रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रम। लेकिन ये जवाब जो है वो 50% सही है, 50% गलत है। मैं आपको समझाता हूं, सिखाता हूं तो क्या होगा कि जिस अंदाज से बता रहा हूं अगर आप इसको अपने जहन में बिठा सकेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। उन 4 महीनों का ताल्लुक है खाने काबा से। किसे? खाने काबा से। उन 4 के 4 महीनों का ताल्लुक।
تو اب 4 مہینوں کا تعلق جو خانہ کعبہ سے ہے، 3 مہینوں کا تعلق حج سے ہے، 1 کا تعلق عمرے سے ہے. تو حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. تو ذی الحج کے مہینے میں جنگ حرام تھی. 1 مہینہ ذی الحج سے پہلے ذیقعد، 1 مہینہ حج کے بعد محرم. اب آپ کو یاد رہ جائے گا. تو 3 مہینے حج والے. ٹھیک ہے جی. آج کل کا دور تو نہیں تھا نا کہ انسان جہاز میں بیٹھا یا بس میں بیٹھا اور جلدی سے چند گھنٹوں میں یا 1 دن میں پہنچ گیا. مثلا اس زمانے میں سفر ہوتا تھا تو 30 40 دن کا سفر ہوتا تھا. تو 3 مہینے حج کے موقع پر چھٹی ہو جاتی تھی. لڑائی نہیں کرتے تھے. پتا تھا کہ بھائی ان دونوں لوگ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ جا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بے گناہ مسافروں کو یا مثلا زائرین کو جان سے مار دیں. اور حج کب سے چل رہا تھا؟ جناب ابراہیم کے زمانے سے. جناب ابراہیمی کے زمانے میں 1 مہینہ مخصوص کر دیا گیا تھا عمرے کے لیے. اس میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی. اینڈ دیٹ واز دا منتھ آف رجب. یعنی اہل بیت اطہار کے اعتبار سے، مذہب تشیع کے اعتبار سے جس مہینے میں عمرے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. اور مقابلہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن شاید سمجھانے کے لیے، جس مہینے میں سب سے کم فضیلت ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ہے رمضان. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے ائمہ نے بہت تاکید کی ہے کہ ڈو ناٹ ٹریول، سفر مت کرو. رمضان کا مہینہ کہاں گزارو؟ جہاں پر ہو اپنے علاقے میں وہیں گزارو. وہاں رمضان کی اسپرچویلٹی کو، اس کی روحانیت کو. اب ہوا کیا جناب علی کہ پورے عالم اسلام میں انہیں ایک مصائب ہے ہمارا. بہرحال اس کو ہم کیسے بتائیں کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار سے کوئی بھی مناسبت تھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کھڑا کیا گیا. تو مسلمانوں نے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو عمرے کے لیے مخصوص کر دیا. یعنی جس کو سب سے زیادہ ڈسکریج کیا تھا اہل بیت نے، انہوں نے سب سے زیادہ کیا کیا؟ اس کو انکریج کیا کہ رمضان کے مہینے میں جاؤ. اب روزے بھی جاتے ہیں، ٹریول ہوتا ہے تو اب روزے نہیں رکھ سکتے. اب روزے میں بھی نہیں ہوتے ہیں اور جناب علی جو ہے وہ آپ کی عبادت بھی روزے کی، جو رمضان کا جو اصل ایسنس تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے. رمضان کا اصل ایسنس کیا ہے؟ فاسٹنگ. اور آپ ٹریول میں ہوتے ہیں تو آپ روزہ حرام ہو جاتا ہے آپ پہ، چاہے آپ خانہ کعبہ ہی کیوں نہیں جا رہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو رجب کا مہینہ، یعنی اگر آپ کو دعا بھی مانگنی ہے تو آپ یہ دعا مانگا کریں کہ پروردگارہ مجھے رجب کے عمرہ نصیب فرما. ٹھیک ہے جی. تو یہ خاص طور پر رجب کا مہینہ اس حوالے سے امپورٹنٹ. اور پیغمبر کے بعد جیسے جیسے ایک کے بعد ایک معصوم اس دنیا سے جاتے گئے، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہزادی کونین رخصت ہوئی، پھر امام حسن امام حسین والا کائنات کی باری آئی. تو پھر جو ہے وہ ائمہ نے بات کے بتایا کہ صرف عمرہ نہیں، معصومین کی زیارت کا مہینہ بھی کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. یہاں تک کہ جب 11 امام کی شہادتیں ہو گئیں، زمانے کے امام پردے غیبت میں چلے گئے، تو ایک زیارت ہمارے زمانے کے امام نے ہم کو بتائی. کو بتائے گا زیارت کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم. جو کہا کہ جب بھی تم جاؤ کسی بھی امام کی زیارت پر رجب کے مہینے میں تو یہ والی زیارت پڑھنا. اس زیارت کا نام ہے زیارت رجبیہ. کیا نام ہے اس کا؟ نام ہی مہینے کے نام پر ہے، زیارت رجبیہ. آپ مفاد الجنان کھولیں گے نا، آپ کے گھر میں مفاد الجنان ہے؟ یس. کس کے گھر پہ نہیں ہے؟ مفاد الجنان سب کے گھر پر ہے، سب کے گھر پر ہے آلموسٹ. مشکل ہے کوئی وہ جو کہے کہ مفاد ہی نہیں ہے میرے گھر پہ، ورنہ سب کے موبائل میں تو ہے ہی. آپ لکھیں مفاد الجنان، ٹھک سے آ جائے گی، PDF آ جائے گی، اس کی پتہ نہیں اپلیکیشنز آ جائیں گی. تو اس کے اندر جو ماہ رجب کے اعمال ہیں، مشترکہ اعمال، یعنی کچھ ہیں جو خاص اعمال ہیں. پہلی رجب کو کرنے کے اعمال، لیلۃ الرغائب کے اعمال، پتہ نہیں 13 رجب کے اعمال، ایام 20 کے اعمال، کچھ جو پورے مہینے کے اعمال ہیں. ان میں ایک عمل ہے یہ زیارت رجبیہ، اور اس کو اس اعمال میں لکھا ہے شیخ عباس نے. اس کا جو پہلا جملہ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، پہلا دوسرا جملہ، الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب واوجب علینا من حقہم ما قد وجب. اس اللہ کی ہم جس نے اس مہینے میں ہم کو ائمہ کے روضے کی زیارت نصیب کی، اور جو ان کا حق واجب کرنا تھا وہ ہم پر ان کا حق واجب کر دیا ہے نا. کس نے کہا؟ اس زمانے کے امام کی طرف سے آئی،
ناحیہ مقدسہ سے امام زمانہ کے پاس سے, دیٹ از زیارت رجبیہ. If you are not able to go to Haram Ahl Bayt in the month of Rajab, physically, no worries. آپ جہاں پر بھی اپنے گھر میں, اسکول میں اگر موقع ملتا ہے, اگر کسی دن آپ جناب علی جو ہے وہ کتاب کھولیں اور زیارت رجبیہ سے مولا کی زیارت کریں, ائمہ طاہرین کی زیارت کریں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ دور سے سلام کرتے ہیں نا, مولا ان کی زیادہ سنتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا سلام پہنچتا ہے اور ڈیفینیٹلی مولا آپ کو جواب دیتے ہیں. دیٹ از اباؤٹ دا منتھ آف رجب. ناؤ فرسٹ رجب از دا ولادت آف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. دین وی ہیو شہادت آف امام علی نقی علیہ السلام, تھرڈ رجب. دین وی ہیو اگین ولادت آف امام علی نقی علیہ السلام, آئی تھنک ان ففتھ آف رجب. دین 13th رجب. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, جو ہم رجب کے مہینے کی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ مولا کائنات کی ولادت کا اگر قصہ آپ کو تھوڑا سا سنا سکوں, آئی ڈونٹ نو. اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے رجب کے مہینے کی سنت چلی آ رہی تھی. کلیئر ہے؟ تو عمرے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ لوگ رجب کے مہینے میں اسٹارٹ ہوتا, رجب میں اپنے گھروں سے اپنے قبیلوں سے نکلتے تھے اور مکہ آتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے کا سفر بھی ہے, جانے کا سفر بھی ہے. تو تقریباً 10, 11, 12 رجب تک جو ہے پہنچ جاتے تھے اور 15, 16 رجب کے بعد پھر وہ مکہ سے نکل جاتے تھے تاکہ بائی دا اینڈ آف دا رجب کیا کریں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے قبیلوں میں پہنچ جائیں. کلیئر ہے؟ اگین میں آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں جو ہم آج کل کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائم لائن, کیا کہتے ہیں, ٹائم زون چینج کرنا پڑے گا. 100 years بیک, 200 years بیک آپ جائیں, دین اونلی یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب یہ لائٹیں وائٹیں نہیں ہوتی تھی, کیا ہوتا تھے, چراغ ہوتے تھے, آگ جلائی جاتی تھی چھوٹی سی, چاہے وہ شمع ہو, چاہے وہ مثال کے طور پر لالٹین ہو, اس طرح کی چیزیں. تو اس وقت انسانوں کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ ان کو وہ شمع کی روشنی بہت زیادہ لگتی تھی. تو دن جب پورا ہوتا تھا, مغرب کا ٹائم آتا تھا, لائٹیں نہیں ہوتی تھی, صرف چراغ جلاتے تھے, اسی سے کام چلتا تھا بس, اور وہی روشنی ہوتی تھی. تو ان سالوں میں یا اس زمانے میں ہر مہینے کی 3 راتیں ایسی ہوتی تھیں نیچرلی, جو اس دور کے انسان کے اعتبار سے ایز گڈ ایز ڈے ہوا کرتی تھی. رات تھی لیکن اٹ واز ایز گڈ ایز دن کی طرح. کون سی راتیں ہوتی تھی وہ؟ 13ویں رات, 14ویں رات اور 15ویں رات. اس لیے کہ 14ویں کو چاند جو ہے وہ فل مون ہوتا ہے, ایک رات اس سے پہلے بھی آلموسٹ فل مون ہوتا ہے, اور ایک رات اس کے بعد بھی آلموسٹ فل مون. تو یہ 3 راتیں ہوتی تھی. اگر آپ کبھی ایسی جگہ جائیں, مثال کے طور پر یا آپ کا ٹریول ہو ایسی جگہ پر جہاں پر بالکل روشنی نہ ہو, موبائل کی اسکرین کی بھی روشنی بھی نہ ہو, 100% گھپ اندھیرا, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چاند کی روشنی کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, ایز گڈ ایز بلب. ایسا لگتا ہے بڑا بلب لگا ہوا ہے, باقاعدہ آپ کا سایہ بنے گا جیسے ایک بلب کا سایہ ہوتا ہے, اتنی اچھی روشنی ہوتی. تو ان نائٹس کو کہا جاتا تھا وائٹ نائٹس. کیا کہا جاتا تھا؟ وائٹ نائٹس کو اگر آپ عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ لیالی البیز. کیا بولیں گے؟ یا ان دنوں کو کہا جاتا تھا وائٹ ڈیز. تو خیر دن تو وائٹ ہی ہوتے ہیں, ایام البیز. تو ایکچولی جو بیز کا جو کانسیپٹ تھا, بیز بے یہ زواد, ایکچولی اٹ از پلورل آف ابیز. ابیز مینس ون وائٹ, وائٹ ایک, اس کو پلورل کریں گے تو بیز. یہ جو افعل کا وزن ہے نا عربی میں کلرز کے لیے آتا ہے, کلرز کے لیے بھی آتا ہے. ابیز وائٹ, احمر سنا کہ نہیں سنا؟ ہلال احمر کیا ہے؟ ریڈ. ہلال احمر ریڈ کریسنٹ. تو ہلال یعنی چاند, احمر یعنی ریڈ. افعل اخضر گرین, اسود حجر اسود سنا ہے, اسود بلیک. تو افعل کا جو وزن ہے وہ کلرز کے لیے مخصوص ہے, اسود بلیک, ابیض وائٹ, اخضر گرین, پتہ نہیں ایسے. خیر اوکے. تو وائٹ ڈیز یا وائٹ نائٹس, تو ایکچولی جو دن تھے وہ تو وائٹ ہوتے ہی ہیں. ایکچولی جو ورڈ ہے وہ لیالی البیز ہے, جو پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ دوبارہ ایام بیز میں بھی آ گیا. تو
13ویں 14ویں اور 15ویں رات بہت امپورٹنٹ تھی. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار, اچھا ابھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نہیں بنے ظاہری حساب سے, یعنی ابھی ابرہا نے ایک حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے. کون سا لشکر لے کے آیا تھا وہ؟ ہاتھیوں کا لشکر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اچھا یہ ابرہا کیوں آیا تھا؟ خانہ کعبہ. کیوں خانہ کعبہ کو اٹھانا تھا اس کو؟ کیا دشمنی تھی؟ خانہ کعبہ نے کیا بگاڑا تھا؟ اس لیے کہ وہ کرسچن تھا, اس نے اپنا ایک گرجا گھر بنایا تھا, لوگ وہاں جاتے نہیں تھے, اتنا شاندار بنایا. مکہ میں گھر تھا, وہاں جاتے تھے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, لوگ میری جگہ پہ نہیں آتے تو اللہ میں نے کیا کیا؟ اللہ میں نے کیا تیری ایسی کی تیسی, ہے نا. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو پروردگار سامنے سے بڑے ہاتھی لے کے نہیں آیا کہ تیرے ہاتھی اتنے بڑے تو میرے ہاتھی اتنے بڑے. صحیح ہے. اللہ نے کہا تو ہاتھی لے کر آیا نا, میں اتنے پرندے لے کر آؤں گا. کیا نام تھا اس پرندوں کا؟ ابابیل. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. ابابیل لے کر آیا. اچھا ابابیل نے کون سے ایٹم بم مارتا ہے؟ نہیں. میزائل نہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر. پروردگار نے کہا تجھے ماروں گا, صرف ماروں گا نہیں, ذلیل کر کے ماروں گا. یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے آئیں گے, چھوٹے پتھر آئیں گے. اچھا اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ جو واقعہ ہوا تو ابھی فکشن نہیں ہے, کوئی فلم نہیں ہے, کوئی سٹوری نہیں ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہے. جینوینلی پروردگار, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار ابرہا سے ناراض ہو گیا اور خدا نے پرسنلی انٹرفیئر کیا کہ انف از انف, بہت ہو گیا, اب اسے برداشت نہیں ہو رہا. اب آج کل کا دور ہوتا ہے تو واٹس ایپ, سوشل میڈیا, بہت جلدی بات پھیل جاتی. ان سالوں میں بات جلدی نہیں پھیلتی تھی. ان سالوں میں کتنے لوگوں نے دیکھا جو مکہ میں تھے, انہوں نے دیکھا. اب کتنے لوگ بتائیں گے جا کر جو دیکھا ہے؟ 10 100 150 200 لوگوں نے. ابرہا کا لشکر تو ایسے ہی مر گیا تھا, وہ تو بتانے لگے, بچے ہی نہیں تھے کہ آپ بتاتے کہ ہاں بھائی ہم کو مارا تھا. ہے جی, جو مر گیا تو نہیں بتائے گا نا مجھے مارا تھا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بات پھیلتے پھیلتے ٹائم لگا. اچھا عربوں کے اعتبار سے ابھی کیلنڈر نہیں بنا تھا باقاعدہ, تو وہ کیا واقعات کو کیسے یاد رکھتے تھے؟ اس طرح کے ایونٹ سے. یار وہ تمہاری شادی کب ہوئی تھی, مثال کے طور پر بولیں گے یار وہ جو ہاتھیوں والا سال تھا نا, اس کے 5 سال بعد میری شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو لوگ کیسے یاد کرتے تھے؟ جو ایک میجر ایونٹ ہوتا تھا اس سے. تو جو ہاتھیوں والا سال تھا اس کا نام پڑ گیا عام الفیل, یعنی ہاتھیوں والا سال. اب ساری کیلکولیشن سٹارٹ ہو گئی کس سے؟ عام الفیل سے. تو پیغمبر کی ولادت کب ہوئی؟ 1 عام الفیل, یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا اسی سال پیغمبر کی ولادت ہوئی. تو اس کا مطلب ابرہا نے جب لشکر حملہ بھیجا تھا اس وقت ابھی اللہ کے رسول پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ رہی کہانی آپ کو؟ حضرت علی کی ولادت کب ہوئی؟ 30 عام الفیل, 13 رجب, یعنی ہاتھیوں والے واقعے کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 30 سال. Now I want you to understand this کہ 30 سال پہلے ابھی پیغمبر نہیں آئے, اب حضرت علی نہیں آئے, ابھی تو مکہ کے اندر سب کچھ, لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کی عزت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ابرہا کے کلیسا میں اور اس کے چرچ میں نہیں جا رہے تھے. کہاں آ رہے تھے؟ خانہ کعبہ. حالانکہ کوئی مسلمان نہیں تھا, پھر بھی آ رہے تھے کہاں پر؟ خانہ کعبہ. اور ابھی تک کوئی ایسا خاص معجزہ بھی نہیں دیکھا تھا. جب ہاتھیوں والا معجزہ دیکھ لیا تو لوگ کتنا زیادہ آتے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی جب تک ہاتھیوں والا واقعہ نہیں آیا تھا تب بھی خانہ کعبہ کی عظمت تھی. 30 سال بعد تو آپ سمجھو خانہ کعبہ, یعنی ہر جگہ بات پھیل گئی تھی کہ بھائی خانہ کعبہ بہت بڑی جگہ ہے, کوئی اس کے ساتھ بدماشی کرتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ 30 سال کے بعد رجب کے مہینہ جو رش کا مہینہ تھا, اس لیے کہ رجب کے مہینے میں لوگ باقاعدہ آتے تھے, تو 30 سال پہلے جتنے لوگ آتے تھے 30 سال بعد اس کے کتنے آتے ہوں گے؟ ڈبل, ٹرپل, 4 گنا 5 گنا لوگ آتے ہوں گے. اور پبلک کا سٹائل یہی تھا کہ 10 11 12 رجب تک سب آ جاتے اور 15 کے بعد نکلتے ہیں.
یعنی 13 رجب جو لیالی ال20 کا فرسٹ ڈے ہے, اس دن 100% پبلک آ چکی ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی کہانی؟ اب جب 100% پبلک آ چکی تھی, اس دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آ رہی ہیں. رش لگا ہوا ہے, اور کون؟ اجنبی, الاں قبیلے سے, ادھر قبیلے سے, کالا گورا, امیر غریب, سب آئے ہوئے ہیں. یعنی سب جو ہے وہ کون ہے؟ اسٹرینجرز ہیں. اور لیڈیز جو ہے وہ اس دور میں اسپیشلی اسٹرینجرز کے جامنے جاتے ہوئے تھوڑا سا کیئر کرتی تھی کہ بھئی ہم کیسے جائیں. جناب فاطمہ بنت اسد چلی آ رہی ہیں, اینڈ شی از اے پریگننٹ. اب وہ چلی آ رہی ہیں. کوئی بولنے والا نہیں, اماں کہاں آ رہی ہو, نکلو یہاں سے, ایسے ٹائم پہ کون یہاں پہ اندر آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیڈی آ رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ جو جس کی دعا سے ابابیل کا لشکر آیا تھا نا, اس کی بہو ہے. یس, کس کی دعا سے آیا تھا ابابیل کا لشکر؟ حضرت عبد المطلب. ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اور فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ ابو طالب کی وائف ہیں. تو کس کی بہو ہوئی؟ او بھائی, وہ اتنے بڑے آدمی کی بہو ہے, کون بولے گا؟ وہ آ رہی ہے. اچھا آئی اور اتنا اندر آئی, مجمع, اچھا مجمع لگا ہوا, سب کو کراس کرتے 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 خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس. اللہ آپ کو نصیب کرے, آپ کبھی ریڈیو ٹیلی ویژن میں دیکھیں, رش ہوتا ہے خانہ کعبہ کے. اچھا جی, کعبہ کی دیوار کے پاس, دیوار کو پہنچی, دیوار پھٹ گئی. اب یہ دیوار پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ بعد میں بھاگیں گے, پہلے میں بھاگوں گا. سیدھی سیدھی بات ہے بھائی, دیوار پھٹے گی تو تھوڑی رکنے کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے کا ہوتا ہے نا, زلزلہ. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی, فاطمہ بنت اسد گھبرائی نہیں رہی, سیدھا دیوار کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر. اچھا اندر گئی, دیوار دوبارہ صحیح ہو گئی, جڑ گئی. کدھر چلی گئی اماں؟ بولا نہیں پتا. اندر چلی گئی. You understanding this story? For 2 days, 13th, 14th and 15th, 3 days, she was inside the Khana Kaaba. 15 رجب کو. اچھا اب باہر جتنے لوگوں ان کی حالت ہوگی, ایماندار سے بتاؤ. اب 3 دن تو جاگ نہیں سکتا نا کوئی, سوئیں گے 4 گھنٹے, آنکھ کھلی, کچھ پتا چلا نہیں. اچھا تو 3 دن تک سب نے جو ہے وہ اللہ رسول کو بھول کے کس کو یاد کیا؟ وہ لیڈی کو. یعنی منہ سے کسی نے علی علی نہیں بولا, لیکن اصل میں سب نے 3 دن علی علی کیا. اچھا 3 دن کے بعد دوبارہ دیوار سے کوئی, پھر اماں باہر آ رہی. اب اکیلی نہیں آ رہی, اب کون ہے؟ اب بچہ ساتھ میں. بچے کو 3 دن کیا کھایا, کیا پیا, کہاں سے آیا, وہ کچھ نہیں پتا. باہر آئی. اب کون لینے کے لیے آیا؟ ہم کہتے ہیں رسول خدا. ابھی تک اللہ کے رسول ظاہری حساب سے رسول نہیں بنے, اس لیے کہ رسول اور رسالت کا اعلان کب کیا؟ 40. ابھی تو 30 عام الفیل ہے. یعنی پیغمبر کی ایج کتنی ہے؟ 30 years, just 30 years old. آئے تو فاطمہ بنت اسد کون ہے پیغمبر اکرم کی؟ سگی چچی. چچی جان خیر ہے؟ ہاں بیٹا خیر ہے. بچہ اوکے بیٹا سب خیر ہے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی اب تک. اچھا مجھے چچی نے کیا کیا؟ بچہ کس کو دیا؟ پیغمبر کو, محمد ابن عبداللہ, رائٹ. جیسے ہی آئے تو اس بچے نے پہلی مرتبہ زندگی میں آنکھیں کھولی, اور جو پہلی چیز دیکھی وہ کیا دیکھا؟ پیغمبر کا چہرہ دیکھا. آنکھوں میں ساری بات ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا, یا علی تو نے اپنی پہلی نظر سے مجھے مخصوص کیا, میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے, ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے. اچھا جی, بس میں ختم کر رہا ہوں, اب ٹائم نہیں بچا.
علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم ہمارے ایک بزرگ علماء میں سے گزرے, خطبہ میں سے گزرے بلکہ. ہی واز اے ونڈرفل ریسائٹر, اور اگر ان کی آپ کو مجالس کو پرانی ملے آپ کو مزہ آئے گا. ہی واز ونڈرفل اسپیکر. تو وہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے, میں وہ نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی حدیث اور آیت اسپیسیفکلی نہیں ہے, لیکن مجھے کہنے دیں کہ احادیث کو اپنے اسٹائل سے علامہ اظہر نے جو ہے وہ اس کا گلدستہ بنایا ہے. یعنی ایکچولی جو پکچر بنی ہے فائنلی, اس کے سارے کی بیک پر کیا ہے؟ احادیث ہیں. اسٹائل ان کا اپنا ہے. میں ان کی اسٹائل کو تھوڑا سا اپنے اسٹائل میں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کی عادت ہے کامنٹس کرنے کی اس بچے کے اوپر, اسپیشلی اگر بڑے خاندان کا بچہ ہو تو اور زیادہ کامنٹس آتے ہیں. آنکھیں اماں جیسی ہیں, ناک پتہ نہیں مطلب بابا جیسی ہے, تو بال جو ہے وہ ہے نا اس کے جیسے ہیں. لوگ کامنٹس کرتے ہیں. کہتے بھائی پیغمبر کے ہاتھ میں علی آئے, اللہ نے دیکھا کبھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے, آنکھیں تو دیکھو اللہ جیسی ہیں, عین اللہ ہے, کان تو دیکھو بھائی کیا بات ہے اذن اللہ ہے, زبان تو دیکھو اللہ کی زبان لگ رہی لسان اللہ ہے, ہاتھ دیکھو ایسا لگ رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں ید اللہ ہے, چہرہ دیکھو وجہ اللہ ہے. اب علامہ اظہر صاحب کہتے تھے کہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی یہ آیا میرے ہاتھ میں, لے کے گیا اللہ, آنکھ میرے جیسی, ہاتھ میرے جیسے, چہرہ میرے جیسا ہاتھ. پیغمبر نے کہا بھائی جو بچائے پکڑ لو. کہ یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, عزموں کا عزمی, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. So this month is so beautiful and blessed کہ پروردگار نے, دیکھیے خدا کے کمالات میں سے کمال یہ ہے کہ وہ دیتا ہے, بے حساب دیتا ہے, بغیر استحقاق کے دیتا ہے, بے حساب دیتا ہے, بغیر استحقاق کے دیتا ہے. بغیر استحقاق کے مطلب even if you do not deserve it, he gives you in plenties, and he gives you without you deserve it, دیتا ہے. یعنی کائنات کو پتہ ہی تھا علی کیا ہے, خدا نے کہا تجھے پتا ہو نہ پتا ہو ہم دے رہے ہیں. تو رجب کا مہینہ خاص خدا کا مہینہ ہے. ائمہ نے اس مہینے کے لیے بہت کچھ کہا ہے کہ you need to strengthen your connection with Allah subhanahu wa ta'ala in this month. اور یہ جو 11 مہینے آپ نماز پڑھتے ہو, عبادت کرتے ہو, اس کا کنیکشن لیول اور ہے, رجب کے مہینے کا کنیکشن لیول اور ہے. بیکاز رجب 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں آف کورس, لیکن روایت نے کیا کہا رجب کا مہینہ کس کا ہے؟ تو کیا باقی 11 مہینے نہیں ہیں؟ لیکن رجب کا مہینہ خاص طور پر اللہ کا مہینہ ہے. تو رجب کے مہینے میں آپ کا کنیکشن خاص طور پر اللہ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. معصومین نے بتایا اس مہینے میں 1000 مرتبہ پتہ نہیں لا الہ الا اللہ پڑھو, اتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھو, اتنی مرتبہ جناب علی سورہ قل اللہ پڑھو. اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کے ٹیچر سے ریکویسٹ کرتے, اور ہر سال ماشاءاللہ آپ لوگ کا طریقہ ہے کہ یو اسٹارٹ ریسائٹنگ دا ذکرز اذکار ان دا مارننگ. آئی تھنک کہتے ہیں اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ول گو ٹو ریسائٹ اینڈ پلیز ڈو اٹ, تاکہ وہ جو بلیسنگز ہیں اہل بیت اطہار کی, مولا کائنات کی, پروردگار کی, اس مہینے کی, وہ سب کے سب آپ کو, ہم سب کو, ہمارے خاندان کو, ہماری فیملیز کو حاصل ہو. مائی ٹائم از اوور ناؤ, اینڈ میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس رجب کے مہینے میں جو مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ ہے, امام باقر کی ولادت کا مہینہ ہے, یعنی علم کے سمندر ہے امام باقر. باقر کا لقب کا ترجمہ یہ باقر العلوم, یعنی علوم کو ایکسپلور کرنے والا, یعنی علوم کو اندر سے نکال کے, یعنی اس کو کہتے ہیں نا باقر, یعنی اندر گھس کر اس کو ایکسپلور کرنے والا. تو بزرگان کی ولادت کا مہینہ پروردگارہ, ان کے صدقے میں اس مہینے کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما, علم سے ہم کو مالا مال فرما,
اور اس مرکز کو, اس اسکول کو جہاں بیٹھے ہیں پڑھنے کی کوشش کرنے, پروردگار کامیابی عنایت فرما, اور اس اسکول کو بہتر بنانے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک بات میں آپ کے لیے ایز اے گڈ نیوز آئی شوڈ شیئر وتھ یو. انشاءاللہ اب تک ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ او لیول سے اسٹارٹ کریں فار بوائز اونلی, رائٹ. ٹوڈے آئی اناؤنس انشاءاللہ وی آر اسٹارٹنگ دا او لیولس فار گرلز ایز ویل انشاءاللہ. سلوات تو بنتی ہیں. Of course, those who deserve and are on merit, we will provide inshallah good scholarships as well. So start planning, especially for the classes 7th, 8th, 9th, and then the details will be discussed by the teachers inshallah and your VP and all. So this is what we are supposed to announce today as well, and then over to the team. سمانا انشاءاللہ سمانا سے. اوکے, ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد.